सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर आई, जिस पर ना ही तो वहां के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ना ही अखबारात में कुछ ज्यादा बहस हुई। बहस होती भी क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ज्यादातर सियासी पार्टियां, वहां की आवाम, हर कोई हुकूमत के इस फैसले से खुश होगा। किसी को भी नाराजगी नहीं है। किसी ने भी वो टफ क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं महसूस की जो कि पूछे जाने चाहिए थे, खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जो कि कर्जों के बोझ के तले दबा हुआ है, जहां के आवाम पिसे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ देगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर कोई भी आगे मुझे तो दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आती। सच्ची बात यह है कि मैं बड़े दिल से ये इस बात पर यकीन रखता हूं कि इस खित्ते ने अगर तरक्की करनी है तो हमें पाकिस्तान को साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन आज मैं आप सबसे माजरत करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं कि मैं शायद गलती था। पाकिस्तान के अंदर शायद कभी कोई खबर वहां से आ नहीं सकती। बात है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार साहब की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी हम अब पाकिस्तान के फेडरल शरीयत कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर ये इंटरेस्ट का जो निजाम है, सूद का निजाम है, इसको खत्म करके एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। आज से पहले तकरीबन 20 साल तक हम लोगों को इस बात पर एतराज था, हुकूमतों को भी एतराज था, और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक हैं, नेशनल बैंक हैं, जितने भी इनके 2-3 बड़े बड़े जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक वगैरह, उन सबको भी एतराज था। अब हमने कहा है जितने भी तमाम बैंकों से कि आप अपने एतराजात को खत्म करें, अपनी अपील को वापस करें। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरेस्ट फ्री निजाम लेकर आएंगे, किसी को भी सूद नहीं देना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ये बयान दे रहे हैं जब पाकिस्तान का रोम रोम कर्जे में जो है इस वक्त मुब्तला है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। क्या कहूं मैं आपसे, क्या मैं आपसे सवाल पूछूं कि जी बताएं क्या है ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम, कैसे पाकिस्तान इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और अगर ये इतनी अच्छी कोई बात है तो भाई हमारी भी रहनुमाई कर दें, हम भी कुछ सीख लें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखें, जो कुछ आपने इंट्रो में कहा वो कहते हैं ना कि आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। अगर मैं उनको आपके अल्फाज को, जो आपने कहा कि अगर खित्ते ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को साथ लेके चलना होगा, या ऐसा आप सोचते थे, तो उसका दुरुस्त जो है वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो उसे खित्ते के साथ चलना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, चूंकि खित्ता पाकिस्तान से कई साल, कहीं 100 का लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन दर्जनों सालें आगे है। 20-20, 30-30, 50-50 साल का गैप पड़ गया है। तो खित्ता बगैर किसी ऐसी कंसिडरेशन के आगे चल रहा है जिसमें उसको अपने फंडामेंटल्स को रिकंसिडर करने या अपने डाउट्स दूर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तरक्की की शहराह पे चल रहा है। मुसलमान जो है वो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं तो बराबर होंगे, बांग्लादेश में इतनी बड़ी तादाद में हैं। बांग्लादेश जो है वो अपने माजी के सेकुलर कैरेक्टर और सेकुलर जो उसका आइन है उसकी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान से 20-30 साल आगे बढ़ गया है वो माशी तरक्की में और स्टेबिलिटी में और होप्स में और फ्यूचर में। तो ये अभी तक वही जनरल जिया वाली बहस खोल के बैठे हुए हैं। एक बात ये कोर्ट भी जनरल जिया का ही है। हाँ, फेडरल शरीयत कोर्ट। क्लियर करूँगा, दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने शरीयत लॉ पढ़ा है एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट लॉ स्कूल में, जिसमें ये इस्लामी बैंकिंग का और ये सारी चीज़ें, और दूसरा ये है कि मैंने वेस्ट में प्रैक्टिस किया है बैंकिंग के साथ शुरू में, जो कि इस तरह के आइडियाज़ पे काम करते हैं कि वो सूद को जो है वो सूद की जगह जो वो लेंडिंग करते हैं या लूनिंग करते हैं उसमें लफ्ज़ सूद इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने बहुत अरसा प्रैक्टिस करने के बाद ये सीखा कि इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। उसके बाद मैंने ऐसे केसेस लेने छोड़ दिए मुझ जैसे आदमी ने।
جس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے، ریشنل کے اعتبار سے ہے، لاجک کے اعتبار سے. تو لاجیکلی میں اپنے کلائنٹس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کر سکتا. میرا جو مارل یا ایتھیکل اوبلیگیشن ہے وہ یہ ہے. تو اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل فیلڈ قسم کا کانسیپٹ ہے. جو اس میں ٹرک کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لفظ انٹرسٹ کی جگہ لفظ پرافٹ رکھ لیتے ہیں، یعنی منافقت کی ایک ماڈرن شکل جس کو آپ اسلامک ٹچ دے کے لوگوں کے جذبات، ان کی جو ہے محسوسات سے کھیلتے ہیں کہ جب آپ لفظ انٹرسٹ کو پرافٹ کے ساتھ، اور یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامک بینکنگ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پرافٹ میں شیئر دے رہے ہیں اور اس کو بھی مخصوص کر دیتے ہیں، مثلا 10% ہوگا، 15% ہوگا. اینڈ بائی دا وے از لاٹ مور دین انٹرسٹ. چونکہ جس طرح کا ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے بینکنگ کی یا لینڈنگ کی، اس میں وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ عام بینک کو بیٹ کر سکے بیکاز آف اٹس والیوم آف بزنس اور اس طرح کی دیگر ریسٹرکشنز اور بینکنگ لاز کسی بھی کنٹری میں جہاں پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں. چلو باقی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہپوکریسی کی ایک انتہائی ماڈرن، سوفسٹیکیٹڈ اور بدترین شکل ہے کہ جب آپ اس لفظ کو اس سے ہٹا کے تو محض لوگوں کی روحانی سیٹسفیکشن کے لیے اسلام میں جھوٹ کو باقاعدہ لیگلائز کر کے ڈاکومنٹیشن اس کی کر کے تو اس کو ایک شکل دے دیں. لیکن یہ ناقابل عمل کیوں ہے؟ پاکستان میں جنرل ضیاء سے زیادہ بڑا اسلام کا تجربہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں کیا. مجھے یقین ہے کہ یہ جو اسلامی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ پریچ کرتی رہی ہیں کہ ہم اسلام نافذ کریں گے اور اسلام واحد اللہ اور وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاتھ میں بھی اگر اقتدار آ جاتا تو وہ جنرل ضیاء سے زیادہ ڈراسٹک اقدامات نہیں کر سکتے تھے جو اس نے کیے. اور اس نے جتنے اقدامات کیے وہ سارے 1 بائی 1 اس نے خود اپنے ہاتھوں سے واپس لیے، جن میں ایک یہ بینکنگ کا بھی تھا جس میں اس نے انٹرسٹ فری بینکنگ کی بات کی تھی، اور اس نے سعودی عرب سے کلیرکس منگوا کے بٹھائے تھے پاکستان میں. لیکن جو ہے صرف 3-4 مہینے کے بعد پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ بیٹھنی شروع ہو گئی، انٹرنیشنل بزنسز وہ ساری چیزیں وفود کی شکل میں پیش ہونے شروع ہو گئے. جنرل ضیاء کو اس معاملے کو ملتوی کرنا پڑا. اس کے بعد اس نے قانون شہادت، قانون دیت، یعنی جو قانون بھی اسلام کے نام پہ اس نے لایا، مثلا قانون شریعت جب لایا تو وکلا سڑکوں پہ نکل گئے کہ جناب ہمارے کلائنٹس کو جو ہے قانون شریعت کی فانس شک کے تحت جو ہے چونکہ یہ اب اسلامی لا ہے رہا کر دیا جائے، فلاں کو یہ کر دیا جائے، وہ بھی اس نے واپس لیا. اس کے بعد انٹرنیشنل یہ جو شور پڑا قانون دیت پہ، اس پہ قانون شہادت کی جو کچھ باقیات ہیں آج تک اس کو کوئی انٹرنیشنل جورسٹ جو ہے وہ درست جو ہے ایویڈنس، لا آف ایویڈنس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے ڈراسٹک ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، ظلم و تشدد کے نام پہ جو قانون نافذ کیا ایک بدترین مارشل لا نے، وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے واپس کرنا پڑا. تو راز سوال یہ آدمی جو آیا ہے اپنے آپ کو چارٹر اکاؤنٹنٹ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوالیفائڈ آدمی ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس کے توانا کندے ہی کہہ سکتے ہیں ہم، اس کو نازک تو نہیں کہہ سکتے، بہت ہی توانا ہیں کھا کھا کے. لیکن جب ایک ایسا آدمی جس کو امپورٹ کیا گیا اس طریقے سے کہ وہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرے گا، اس کا پہلا اعلان جو ہے وہ ملک کے ایک انتہائی پسماندہ ترین طبقہ جو ہے اس کے جذبات سے کھیلنا اور ملک کی جو فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کی اپیزمنٹ اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اعلان جو ہے وہ اس نے کیا. اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاکستان جو ہے لوئسٹ آف دی لوئسٹ کی تلاش میں ہے، کہ جس باٹم لائن کو وہ ٹچ کر چکے ہیں زندگی کے کسی شعبے میں. پاکستان کی اب تعلیم دیکھیں، اس کا جناب معیار دیکھیں، اس کی درجہ بندی دیکھیں، پاکستان کی یونیورسٹیز دیکھیں، پاکستان کا کوئی شعبہ اٹھا کے یہ قانون دیکھ لیں، جو جسٹس سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی چیزوں پہ ہم بات کریں، لوئسٹ آف دی لوئسٹ.
تو وہ اس کی تلاش میں ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مسمار کرنا، جس کو کہتے ہیں نا، تباہ و برباد کرنا، ملیا میٹ کرنا۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اس نے واپس لے لیا ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، لیٹسٹ یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم بینکوں سے بات کریں گے۔ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس معاملے کو، چونکہ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، اور یہ ایک دوسرے کو جو ڈرا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ڈر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اسلامسٹ اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے خدائی خدمتگار اور بڑھ چڑھ کے کلیرک بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، which is so unfortunate for the people of Pakistan۔ پاکستان کے اوپر اس وقت آئی ایم ایف کا ایک پروگرام چل رہا ہے، پاکستان کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر پوری دنیا کو قرضے کی شکل میں واپس کرنے ہیں۔ ایسے میں یہ کیسے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے اور ان کے ساتھ میں کون تعاون کرے گا انٹرنیشنلی؟ کیا کوئی بینکس ہیں جو یہ کہیں گے کہ جی واہ پاکستان نے کیا قدم اٹھایا ہے، ہمیں بھی ان سے کوئی سبق لینا چاہیے؟ نہیں جی، دنیا کا کوئی ایسا بینک نہیں ہے جو اس طرح کی، ایون کہ سعودی عربیہ کی آپ بینکنگ دیکھیں جو کہ اپنے آپ کو اسلامسٹ قوتوں کا اب تو نہیں لیکن ایک بڑے عرصے تک لیڈنگ فورس سمجھتا رہا ہے، اس کی بھی جو بینکنگ سسٹم ہے وہ دنیا کے ساتھ ریکنسائل ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے قرضے پہ۔ پاکستان کا واحد سورس آف انکم جس کی بنیاد پہ پاکستان کی ایگزسٹنس ہے اور جس کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آن دی ورج آف کولیپس سے تھوڑا پیچھے ایک آدھ انچ ہے، تو اس کی وجہ قرضے ہیں۔ کل مثلا آئی ایم ایف یا چین یا کوئی ملک اس کو قرضہ دینے سے انکار کر دے تو پاکستان ختم۔ اور یہ بات خود پاکستان کے پرائم منسٹرز اور اس کے جنرلز اور اس کے سارے جو مالکان ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آئی ایم ایف کو کہیں گے کہ آپ اپنی پالیسیاں چینج کریں، اور آپ ہمیں جو قرض دے رہے ہیں وہ ہم نے لینا تو لازم ہے چونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اس میں ہم آپ کو انٹرسٹ نہیں پے کریں گے۔ تو اس کو وہ کیا کہیں گے کہ ہم آپ کو منافع پے کریں گے، یعنی لفظ انٹرسٹ کو آپ ریپلیس کر دیں منافع کے ساتھ، اور اگر آپ نے 10% انٹرسٹ ہم سے چارج کرنا ہے تو وہ آپ چارج کریں، لیکن آپ اپنے لیجر میں لکھیں گے کہ یہ جو ہے 10% پرافٹ۔ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے یہ لا پریکٹس کیا ہے، اس کو دنیا بھر کی ریسپیکٹیبل لا سوسائٹیز جو ہیں وہ مس ریپرزنٹیشن اور کلائنٹ کے ساتھ چیٹنگ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ لفظ کو ریپلیس کرتے ہیں، چونکہ پرافٹ از اے پرافٹ اینڈ انٹرسٹ از انٹرسٹ، اور یہ جب آپ لا کی ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں بہت بڑا فرق ہے، یہ متبادل لفظ نہیں ہے، لیکن یہ منافقت کی ایک بہت بڑی نشانی ضرور ہے۔ تو اس لیے آپ کو آئی ایم ایف قرض نہیں دے گا، آپ کو چین قرض نہیں دے گا بلا سود قرضہ، کوئی دنیا کا ملک آپ کو ایسے نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ میں اس لیے اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز کے، کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ آئندہ 5-6 دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ سارے کانسیپٹ کو ریورس کریں گے، کہیں گے نہیں نہیں یہ ہم نہیں کرتے، چونکہ یہ جی بڑا اس میں پیچیدگیاں ہیں، یہ فلاں ہے، تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، یا کوئی اپیل کرا کے کچھ کر کے کسی طریقے سے اس کو آگے پیچھے کر دیں گے، چونکہ یہ ناقابل عمل ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت ایسی قوتیں بھی برسر اقدار نہیں ہیں جو جنرل ضیاء سے زیادہ اسلامسٹ ہیں، آلدو کہ اب یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مارچیں ہو رہی ہیں، پریشر کریٹ ہو رہا ہے، تو وہ خوف اور بے چینی کا شکار ہو کے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مذہبی بنا کے پیش کر رہے ہیں، چونکہ دوسری طرف پیغام یہی آ رہا ہے جو ان کے مخالفین کی طرف سے۔ تو یہ ایک طرح کا ایک دوڑ ہے کہ زیادہ اسلامک ٹچ جو ہے وہ کون دے سکتا ہے، اور جس ملک کے اندر اتنا بڑا یہ عشر شروع ہو جائے کہ آپ ہر چیز سے منافقت کریں، آپ عوام سے منافقت کریں، آپ طلباء سے منافقت کریں، کسان سے، مزدور سے، کسی بھی سوسائٹی کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ منافقت کریں، اور یہاں تک کہ آپ جس خدا پہ بلیو کرتے ہیں اور جس کا 24 گھنٹے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور جس مذہب پہ آپ بلیو کرتے ہیں اور اس مذہب کے نام پہ آپ نے اس ملک کو قید خانہ اور قتل گاہ بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی اگر آپ منافقت کرتے ہیں تو پھر آپ ہیں کون؟ ذرا اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں۔
اور یہ کام کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھائی یہ ہم اس کو جس کو فرینچ میں دیجا وو کہتے ہیں، وی ہیو سین دیٹ بیفور، بین دیئر از ناٹ اپلیکیبل، تو ہم یہ ٹرائی نہیں کر سکتے، نہ اس وقت کام کی طرف سے کوئی دباؤ ہے۔ میں تو اس بات پہ حیرت زدہ ہوں کہ یہ انہوں نے اتنا ڈراسٹک تھنکنگ کی کیوں؟ ان کے پیچھے کوئی پریشر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مطالبہ اس وقت نہیں ہے۔ جو پارٹیاں اس طرح کے مطالبات لے کے سوسائٹی کو ریڈیکلائز کر رہی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی ہیں، اور ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات ناقابل عمل تھے ان گیون سسٹم۔ آپ ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس جو روم ہے، اسپیس ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے مطالبات اور عجیب و غریب قسم کے پریفرنسز وہ لے کے فیلڈ میں آئیں اور آپ سمجھیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، خصوصاً جب کہ آپ ایک طرح کے دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں اور آن دا ورج آف کولیپس ہیں بیکاز آف یور فائنینشیل ڈیفیکلٹیز۔ تو آپ کو اس طرح کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ سے بات کون کرے گا؟ آپ کے لیے ڈور کون کھولے گا؟ آپ کے آگے ہمدردی سے کان کون رکھے گا کہ مجھ سے بات کریے؟ کو کرنے کی بات ہے۔ ایک پیسہ آپ کے جو ہے وہ ٹریجری میں نہیں ہے، فل ٹائم آپ پروفیشنل بیگرز ہیں، اور آپ جا کے دنیا کو درس دیں گے کہ ہمارا سسٹم بہت بڑا ہے اور آپ بھی فالو کریں گے، آپ کہتے ہیں۔ حیران ہوں میں اس بات پہ کہ یہ کسی بھی طریقے سے ایون کوئی کوئی کسی طریقے سے کوئی سینیٹی کی کوئی آواز ہے جس کو دنیا کا کوئی بندہ، کوئی ادارہ، کوئی بینک، کوئی حکومت سن سکتی ہے؟ ایسا ہی ہے جی۔ یہی سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ ایسے وقت میں کہ جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو کہ یہ اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتی تھی، وہ تو دیوار سے لگی ہوئی ہیں، انہیں ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کریں، لیکن اس دوڑ میں لگے ہیں کہ زیادہ اسلامک ٹچ کون دیتا ہے، زیادہ اسلامک ٹچ کون دیتا ہے۔ نواز شریف نے اپنے ارد گرد جو لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھیں ایک وقت میں وہ ان کے داماد صاحب اچھل کے باہر آ گئے تھے احمدیوں کے خلاف جی، اب یہ ان کے بینوئی صاحب اچھل کے آ گئے جی بینکنگ کی سود کے، یہ پتہ نہیں یہ کیا کس طریقے سے ریکنسائل کیا ہوا ہے انہوں نے، اور کیا پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں کس طرح کی بھانت بھانت کی بولی ہے، اور کیا کیا جناب جو خیالات ہیں۔ ایک پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے بھائی، اس پارٹی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے ان رائٹنگ کہ ہم اسلام نافذ کریں گے یا اسلامک جو ہے وہ سسٹم کے تحت سود سے پاک نظام لے کے آئیں گے۔ کوئی بات ہے جس کو جو مرضی اچھل کے ایک پیغام لے کے آ جاتا ہے، وہ ملک تو مذاق ہے، بالکل از اے جوک۔ اشاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، تو پاکستان پینل کوڈ کیا قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ ابھی کل پرسوں میں نے کسی سے بات کی تھی، آپ سے یا کسی اور پروگرام میں، کہ شہباز شریف سعودی عربیہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف نعرے لگائے تھے اور وہاں اریسٹ ہو گئے تھے، ان کی رہائی کی بات کی، جو کہ بہت ہی بڑا اپریشیٹیبل قسم کا کام ہے۔ اس سے کائنڈنس اور ٹالرنس کا احساس ہوتا ہے کہ چلیں کوئی نوجوان لوگ مس گائیڈ ہو گئے ہوں گے تو وہ جیل میں فار ایور چلے گئے، ان کو چھڑاتے۔ تو اس کے جواب میں سب سے بڑی بانگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ایک جج نے دی اسلام آباد سے، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آواز، حدیث میں یا قرآن میں کہ یہ جگہ جو ہے یہاں آپ اپنی آواز نیچے رکھیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کی، تو شہباز شریف کیسے ان کو راہ کرا سکتے ہیں؟ کین یو امیجن جس ملک کے جج اس طرح کے ہیں، جن کا کوئی لینا نہیں دینا نہیں، کوئی آدمی ارسٹ سعودی عرب میں ہوا، اس کو ایک پرائم منسٹر نے وہاں کے جو ہے وہ پرنس سے کہہ کے ان کو چھوڑانے کی بات کی، تو آپ کو قرآن اور حدیث یاد آ گیا۔ آپ کو اپنے نیچے قرآن و حدیث یاد نہیں آتا، جہاں ملینز آف پیپل جو ہیں وہ پورا دن انصاف کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں اور زندگیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں ہے ہی کچھ نہیں بھائی، ایک پاگل پن ہے، نفسیاتی مریض، تباہ حال قسم کے، ذہنی طور پہ دیوالیہ قسم کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ عہدے آ گئے ہیں، اور وہ بیٹھ کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ جس آگ میں جل رہے ہیں وہ آگ ہے ان کا گلٹ، اور اس گلٹ کو بجھانے کے لیے وہ پھر اس طرح کی بانگیں دیتے ہیں، کوئی اسلام نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی
سود ہٹانے کی بات کرتا ہے. اصل بات تو یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اپنے واپس آ کے تو وزیر خزانہ بننے کے عمل کو اپنے آپ سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ کسی ملک میں دس از نا، یہ میگنا کارٹا سے پہلے کے واقعات ہوتے تھے اس طرح کے. یہ کسی ملک میں پاسبل ہے بھائی؟ ایک آدمی 5 سال سے پگوڑا ہے، آپ اس کو اٹھا کے جہاز میں بٹھاتے ہیں آ کے ممبر بنا کے، تو اس کو جناب وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک گلٹ تو ہوگا نا، اپنے آپ پہ شرم تو ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں اور میں کون ہوں. اور اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ کے حالات اور بہت بڑا عالم فاضل اور بہت بڑا کلیرک بن کے پیش ہونا ہے قوم کے سامنے. بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہنا تو میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں، مگر کسی اور دن اس موضوع پر بات کریں گے. یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو آنے والے 4-5 سالوں میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. بار بار ہم نے اس کے اوپر بات تو کرنی پڑے گی. لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ دنیا بہت بدل گئی ہے، اس کے نئے نئے جو تقاضے ہیں آپ ان کی طرف اپنے آپ کو رواں دواں کریں. کہاں ان جو ہے ایسی دقیانوسی باتوں میں پڑے ہیں. تو دوستو، جانے سے پہلے میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حامد بشانی صاحب کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے جنہوں نے حال ہی میں کھولا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ بشانی صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.